अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहत और लंबी उम्र दे और कभी किसी का मोहताज ना करे। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ हॉरर स्टोरीज विद वहाब। चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असजद है। मैं बचपन से मरी के एक छोटे से गांव में पला बड़ा हूँ। मरी एक मशहूर पहाड़ी इलाका है जो अपनी खूबसूरत वादियों और ठंडी हवाओं के लिए जाना जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक मज़ेदार तफरीही जगह नहीं है, बल्कि यहाँ के जंगलात भी बहुत गहरे और पुरअसरार हैं। क्या आपने कभी मरी के घने दरख्तों और उनके बीच मचलने वाली हवाओं के बारे में सुना है? ये शहर हर तरफ से बड़े बड़े दरख्तों से घिरा हुआ है जो दिन के वक्त भी अंधेरे का एहसास दिलाते हैं। हमारा घर भी एक ऐसी ही तन्हा जगह पर था, बिल्कुल जंगल के बीच। इधर आस पास कोई दूसरे घर नहीं थे, सिर्फ हर तरफ ऊंचे दरख्त जिनकी शाखें हवा चलने पर अजीब अजीब आवाज़ें निकालती थी। रात के वक्त ये जंगल और भी ज़्यादा खौफनाक लगता था, जहाँ सिर्फ जानवरों की आवाज़ें और हवा का शोर सुनाई देता था। मरी का ये इलाका दिन के वक्त खूबसूरत लगता था, मगर रात ढलते ही ये एक अलग ही रूप ढाल लेता था, जैसे कोई पुरानी कहानियों का हिस्सा हो। अगर आप हमारे घर के पिछले बरामदे से बाहर देखते तो आपको सिर्फ हर तरफ गहरे और लंबे दूर तक फैले हुए दरख्त नज़र आते। ये दरख्त इतने घने थे कि उनके बीच से सूरज की रोशनी भी मुश्किल से गुजरती थी। दिन के वक्त भी एक हल्का सा अंधेरा महसूस होता था और रात के वक्त ये जगह बिल्कुल सुनसान लगती थी। ये सब बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप समझ सकें कि हमारा घर कितना तन्हा था। ये कोई आम जगह नहीं थी जहां आसपास पड़ोसी होते या ज़रा सी आवाज़ सुनकर लोग मदद को पहुंच जाते। यहाँ अगर आप रात के अंधेरे में चीख भी पड़ते तो सिर्फ जंगल का सन्नाटा आपकी चीखों का जवाब देता। कोई सुनने वाला नहीं था, कोई मदद को नहीं आता। सिर्फ हवा का शोर, पत्तों की सरसराहट और वो गहरा अंधेरा होता जो आपको ये महसूस करवाता कि आप इस जगह बिल्कुल अकेले हैं। ये वाक़या 1996 की गर्मियों का है, जब दिन लंबे और रातें मुख्तसर होती थी। उस वक्त मेरी उम्र 13 साल थी। एक ऐसी उम्र जब बच्चे दुनिया को मासूमियत की निगाह से देखते हैं। डर का असल मतलब उन्हें समझ नहीं आता। मगर उस साल जो कुछ हुआ उसमें मेरी सोच हमेशा के लिए बदल गई। मेरा एक बचपन का दोस्त था उमर बिल्कुल ही मेरी उम्र का था। हम एक साथ खेलते थे, हंसी मजाक करते थे और हर छोटी बात को एक बड़ी एडवेंचर समझते थे। हमारी दोस्ती सिर्फ स्कूल या गली मोहल्ले तक महदूद नहीं थी, बल्कि हमारी फैमिलीज भी एक दूसरे को अच्छी तरह जानती थी। हमारे वालिद एक साथ काम करते थे, इस वजह से हमारी घरों की दोस्ती और भी गहरी थी। हर जुमे रात उमर हमारे घर आ जाता था। ये एक पुरानी आदत थी जो बिना किसी प्लानिंग के चलती रही थी। उमर के घर वाले भी इस बात के आदी हो चुके थे और मेरी अम्मी इसके लिए हमेशा तैयार रहती थी। हम दोनों रात भर मस्ती करते, कहानियाँ सुनते और जंगल की तरफ निकलने के नए नए तरीके सोचते थे। ये सब एक एडवेंचर लगता था, तब तक जब तक एक ऐसी रात नहीं आई जो हम दोनों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उस दिन हमने सोचा क्यों ना जंगल को मज़ीद एक्सप्लोर किया जाए। हर जुमेरात की तरह इस दफ़ा भी हम अपने बरामदे से निकलकर जंगल की तरफ चल दिए। मगर इस बार कुछ अलग था, एक अजीब सा जज्बा, एक अनजाना जोश जो हमें हमेशा से ज़्यादा आगे ले जा रहा था। अक्सर हम एक ख़ास हद तक जाते थे, जहाँ तक जाने की अम्मी ने भी इजाज़त दी रखी थी। इससे आगे का इलाका हमेशा अजीब लगता था। वहाँ एक गहरा सन्नाटा रहता था, हवा भी धीमी हो जाती थी। मगर इस रात पता नहीं क्यों हमने उस हद को पार करने का इरादा कर लिया। ये फैसला किसी जज्बाती लम्हे का नतीजा था या हमारे अंदर की किसी अनसुनी पुकार का, ये अब तक मुझे समझ नहीं आया। जब हम कुछ और आगे बढ़े तो हमें एक छोटी सी खुली जगह नज़र आई।
یہ جگہ جنگل کے گہرے درختوں کے درمیان ایک دم سہمی ہوئی سی تھی، جیسے کسی نے جان کر وہاں ایک کھلا ٹکڑا زمین کا وہاں چھوڑ دیا ہو۔ مگر جو چیز سب سے زیادہ عجیب تھی وہ ایک پرانی ٹینٹ تھی جو بالکل بے وجہ وہاں موجود تھی۔ ٹینٹ کا کپڑا بہت خراب حالت میں تھا اور جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، اور ہوا چلنے پر ہلکی ہلکی آوازیں نکال رہا تھا۔ یہ ٹینٹ یہاں کیوں تھی؟ کس نے اسے یہاں لگایا تھا؟ اور سب سے زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ یہ جگہ بالکل سنسان تھی، مگر ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں۔ جیسے ہی ہم اس پرانی ٹینٹ کے قریب پہنچے، ایک عجیب سا احساس دل میں جاگ اٹھا۔ پہلے سب کچھ عام تھا، گرمیوں کی وہ گرمی جو رات کو بھی کم نہ ہوتی تھی، مگر جیسے ہی ہم اس ٹینٹ کے چند قدم پاس آئے، ہوا ایک دم ٹھنڈی ہونے لگی۔ یہ کوئی عام ٹھنڈک نہیں تھی جو صرف ایک ہوا کا جھونکا ہو، یا ایک عجیب اور گہری ٹھنڈک جو ہمیں ایک عجیب سا احساس دے رہی تھی۔ مجھے اس وقت تھوڑا تھوڑا ڈر محسوس ہونے لگا۔ یہ گرمی کا موسم تھا، یہاں تک کہ راتوں میں بھی پسینہ آتا تھا، مگر اس جگہ کا ماحول ایک دم سے بدل چکا تھا۔ یہ صرف ایک فضائی تبدیلی نہیں تھی، جیسے کوئی اندیکھی چیز ہماری موجودگی محسوس کر کے ہمیں دھیرے دھیرے گھیر رہی ہو۔ میرے دل کے کسی کونے میں ایک آواز اٹھ رہی تھی کہ یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں واپس مڑ جانا چاہیے، مگر کریوسٹی جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہوتی ہے ہمیں آگے بڑھنے سے نہیں روک سکی۔ عمر بھی میری طرح چپ تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے یہ ایڈونچر اس کے لیے ایک نیا کھیل ہو۔ ہمیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ جو کچھ آگے ہونے والا تھا وہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ہماری زندگی کا سب سے بھیانک حصہ بن جائے گا۔ جب ہم ٹینٹ کے سامنے رکے تو ایک اجنبی سی سوزش ہمارے جسم میں دوڑ گئی۔ ایسا لگا جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو، مگر ہم اس نظر کا سورس ڈھونڈ نہیں پا رہے تھے۔ سانس لینا مشکل لگنے لگا تھا، اور دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی تھی جیسے سینے سے باہر نکل آئے گی۔ ہماری آنکھیں ٹینٹ کی پٹی پر جم گئیں جو دھیرے دھیرے ہل رہی تھی، مگر ہوا بالکل بھی نہیں چل رہی تھی۔ یہ صرف ایک عجیب اتفاق تھا یا پھر کوئی چھپی ہوئی چیز ہمیں اندھیرے سے دیکھ رہی تھی؟ آسمان میں بھی پہلے سے زیادہ اندھیرا لگنے لگ گیا تھا، جیسے تاریخ بدل رہی ہو، جیسے ہمیں کسی اور ہی دنیا میں کھینچ رہی ہو۔ اور پھر اچانک ٹینٹ کے اندر سے ایک ہاتھ باہر نکلنے لگا، ایک سیاہ ڈراؤنا ہاتھ۔ پہلی نظر میں ہی اس ہاتھ نے ہماری روح تک ہلا کے رکھ دی تھی۔ یہ انسانی ہاتھ نہیں تھا، یہ کچھ اور ہی تھا۔ اس کی جو کھال تھی وہ کالی اور مرجھائی ہوئی تھی، جیسے کسی سڑی ہوئی لاشوں کی ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ خوفناک چیز اس ہاتھ کے لمبے کالے ناخن تھے، عجیب طریقے سے چمک رہے تھے، جیسے انہیں کوئی الگ سے روشنی ہو یا پھر کسی انجانی چیز کی نشانی ہو۔ مجھے محسوس ہوا کہ میری طاقت ختم ہو رہی ہے، ہونٹ سوکھ گئے تھے، آواز گل ہو گئی تھی۔ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا ڈر تھا، ایک ایسی حقیقت جو نہ میں سمجھ سکتا تھا نہ اسے جھیل سکتا تھا۔ عمر نے بھی یہ سب دیکھا، مگر اس کی بھی حالت میرے جیسی ہی تھی۔ منہ کھلا رہا، مگر چیخنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ہاتھ دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا تھا، اور ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ اب واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ وہ ہاتھ دھیرے دھیرے ہلتا رہا جیسے کسی اندیکھی طاقت کا ذریعہ زندہ ہو۔ پھر اس کی لمبی سیاہ انگلیاں عجیب طریقے سے مردانے لگی، اور وہ ہاتھ ایک دم ہمیں اشارہ کرنے لگا، جیسے کہہ رہا ہو ادھر آؤ، جیسے یہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی اور ہی چیز تھی جو ہمیں اپنی طرف بلانا چاہتی تھی۔ اس وقت ٹینٹ کے اندر سے ایک گہری بھیانک ہنسی گونج اٹھی۔ یہ ہنسی انسانی نہیں تھی، اتنی بھاری ٹون اور عجیب سی تھی کہ دل کے اندر تک ایک ٹھنڈک اتر گئی۔ یہ ایسی ہنسی تھی جو صرف کانوں سے نہیں بلکہ روح سے محسوس کی جا سکتی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ صرف ایک بار نہیں ہنسی، بلکہ دھیرے دھیرے زیادہ اور تیز ہنسی میں بدلتی گئی، جیسے کوئی ہماری حالت کا مزہ لے رہا ہو۔ بس یہ دیکھنا تھا کہ ہماری حالت اور خراب ہو گئی۔ عمر نے بنا کسی
بات کا انتظار کیے پلٹ کر بھاگنا شروع کر دیا اور میں بھی اس کے پیچھے بنا سوچے سمجھے بھاگ پڑا۔ جنگل کے اندھیرے راستے، اونچی نیچی جھاڑیاں کئی جگہ سے پھسلے، مگر اس وقت صرف ایک ہی بات دماغ میں تھی، جان بچانی ہے۔ ہمیں نہیں یاد کہ ہم کیسے جنگل سے نکلے، صرف اتنا یاد ہے کہ ہم دونوں زندگی کے لیے بھاگتے رہے جب تک کہ ہم میرے گھر تک نہیں پہنچ گئے۔ دونوں کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں، جسم پسینے سے لٹ پٹ تھا، مگر سب سے زیادہ جو چیز ہمارے اندر تھی وہ تھا خوف، ایسا ڈر جو زندگی میں پہلی دفعہ محسوس کیا تھا۔ جیسے ہی عمر نے اندر قدم رکھا، اس نے بنا وقت ضائع کیے فون اٹھایا اور اپنی ماں کو بلانے کے لیے کال کر دی۔ اس کی آواز لرز رہی تھی جیسے وہ کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہو۔ جب میری ماں نے دیکھا کہ ہماری حالت اتنی خراب ہے تو انہوں نے پریشانی سے پوچھا، کیا ہوا؟ کہاں گئے تھے تم دونوں؟ ہم نے جو کچھ دیکھا سب کچھ بتا دیا، وہ ٹینٹ، وہ سیاہ ہاتھ، وہ ہنسی جو صرف ایک بھوت یا کوئی شیطانی چیز کی ہنسی ہو سکتی تھی۔ مگر ماں نے ہمیں صرف ایک دعا پڑھ کر سنائی اور کہا، یہ صرف تمہارا وہم ہے، جنگل میں اکثر عجیب آوازیں ہوتی ہیں۔ ماں کا کہنا تھا کہ کبھی کبھی آدمی کا ذہن اسے دھوکہ دے سکتا ہے، مگر مجھے اب بھی وہ ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ کیا یہ واقعی ہمارا وہم تھا یا پھر جنگل کے اندھیرے میں کوئی چیز ہماری راہ دیکھ رہی تھی اور ہم صرف قسمت والے تھے جو بچ کر واپس آ گئے؟ عمر پھر کبھی واپس نہیں آیا۔ اس رات کے بعد وہ بالکل بدل گیا تھا، جیسے اس کے اندر کوئی چیز ٹوٹ چکی ہو۔ پہلے تو بس وہ ملنے سے کترانے لگا، پھر دھیرے دھیرے ہماری دوستی بھی ختم ہوتی چلی گئی۔ وہ جو عمر ہر جمعرات میرے گھر آتا تھا، جو میرے ساتھ ہر جگہ جنگل کی سیر کرتا تھا، وہ کہیں کھو گیا تھا۔ کچھ سال گزر گئے، پھر ایک دن مجھے کسی سے پتہ چلا کہ عمر نے عجیب لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا تھا، ایسے لوگ جو نشے اور چھوٹی موٹی چوریاں کرتے تھے۔ وہ صرف 14 سال کا تھا اور جب اس نے پہلی دفعہ نشہ کرنا شروع کیا، میں سنتا رہا کہ کس طرح وہ دن بہ دن اور زیادہ لاپرواہ ہوتا گیا، جیسے اسے اپنی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اور پھر جب وہ صرف 17 سال کا تھا، ایک دن مجھے خبر ملی جو میری روح تک ہلا گئی۔ عمر نے ایک دن زیادہ نشہ کیا تھا جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اس نے یہ کیوں کیا۔ کیا وہ صرف دنیا سے تنگ تھا، یا اس رات کے بعد اس نے بھی وہی چیز محسوس کی جو مجھے ہمیشہ محسوس ہوتی تھی؟ مجھے بھی اس دن کے بعد شدید نائٹ ٹیررز آنے لگے تھے۔ میں کبھی بتا نہیں سکتا کہ مجھے اپنے سپنوں میں کیا دکھائی دیتا تھا، مگر ایک چیز بتا سکتا ہوں، وہی سیاہ ہاتھ، وہی لمبی چمکدار ناخن، وہی بھیانک ہنسی۔ ہر رات جب بھی آنکھ بند کرتا، مجھے لگتا کہ وہ ہاتھ مجھ تک پھر سے پہنچ رہا ہے، کہ جیسے ٹینٹ کے اندر جو بھی تھا وہ اب بھی مجھے بلا رہا ہے۔ مجھے صحیح کرنے کے لیے گھر والوں نے میرے بہت سی دعائیں کروائیں اور مجھ پہ بہت سے دم بھی کیے گئے۔ بہت سالوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، مگر سچ تو یہ تھا کہ کچھ چیزیں کبھی نہیں چھوٹتی، اور جو چیز جنگل میں ملی تھی اس نے ایسا لگتا ہے جیسے مجھے آج بھی نہیں چھوڑا۔ لیکن اب وقت کے ساتھ سب کچھ بدل گیا۔ میں نے اپنی پرانی زندگی چھوڑ دی، ایک نئے شہر میں شفٹ ہو گیا ہوں، اپنی عادتیں بدلی اور دھیرے دھیرے اپنے اندر کے اندھیرے سے لڑنا سیکھا۔ آج میری اپنی ایک فیملی ہے، ایک نئی زندگی جو میں نے خود اپنے لیے بنائی ہے، لیکن کچھ یادیں کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ ہر سال جب بھی میں مری جاتا ہوں تو عمر کی قبر پر ضرور جاتا ہوں، پھول رکھ کر اس کے لیے دعا کرتا ہوں، مگر ہر بار قبر کے سامنے کھڑا ہو کر مجھے ایک عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو، جیسے کوئی اب بھی چھپ کر کہیں میرے آس پاس ہی ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اس دن جو ہم نے جنگل میں دیکھا وہی عمر کی موت کا سبب بنا۔ شاید وہ ایک بھوت نہیں تھا، نہ کوئی سرے راہ بھٹکی ہوئی آتما، بلکہ ایک شیطانی طاقت تھی جو ہمیں وہاں ملی تھی، اور پھر وہ صرف ہمیں دیکھ کر واپس نہیں چلی گئی تھی، وہ ہمارے ساتھ آ گئی تھی۔ عمر کے ساتھ جو ہوا، اس کی گرتی ہوئی زندگی کی طرف ڈھلکنا، اس کے نشے میں ڈوبنا، اور پھر وہ آخری دن، کیا یہ سب ایک اتفاق تھا؟
یا یہ سب اسی نے کیا تھا جو اس دن ہمیں جنگل میں ملا، جو دھیرے دھیرے اس کی زندگی کھا گیا؟ مری کے جنگل ہمیشہ سے عجیب بھوتوں کے لیے مشہور رہے ہیں، اور ایسی افواہیں بھی تھیں کہ 90s کے دوران وہاں کچھ لوگ شیطان کی پوجا کرتے تھے، ایسے لوگ جو اندھیرے کے پجاری تھے، جو کوئی انکہی طاقتوں کو بلانے کی کوشش کرتے تھے۔ شاید کسی نے وہاں کوئی ایسی چیز جگا دی تھی جو صدیوں سے سوئی ہوئی تھی، اور ہم بس غلط جگہ غلط وقت پر پہنچ گئے تھے۔ اب بھی کبھی کبھی جب میں اکیلا ہوتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی جو چاہتا ہے کہ میں واپس آؤں، مگر اب میں کبھی بھی اس جنگل کے اس حصے میں قدم نہیں رکھوں گا۔ جو چیز وہاں تھی اس نے اب ایک جان لے لی تھی، اور شاید وہ اب بھی کسی نئے شکار کا انتظار کر رہی ہو۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی سٹوری ہے تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں جو ای میل ہے اس پہ سینڈ کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا وہ حصہ بن سکے۔ اللہ حافظ۔